डेरिल एक खतरनाक दरिंदा है जो मुजरिम पुलिस और अदालत से बच जाते हैं। वो उन्हें जान से मारता है और उसके इस काम में उसका साथ देता है मेजर जोरेन। डेरिल को लोग मौत के नाम से जानते हैं। वहीं उसका दूसरा नाम है जुजलान दुरानी। बिजनेस की दुनिया में टॉप 10 में उसका नाम शामिल है। लोगों ने आज तक उसका चेहरा नहीं देखा है। दूसरी तरफ एहसन भी जुराइम की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। उसकी बेटी मीरम, जिसे आज तक उसने छुपा के रखा है। मीरम को बाहर जाने तक की इजाज़त नहीं है। महीने में सिर्फ एक बार बाहर जाने की इजाज़त है। विल आसिफ का खास कारिंदा है। उसका असला स्मगलर हो रहा होता है। डेरिल और मेजर जोरेन इसको पकड़ लेते हैं। विल वहाँ से भाग जाता है। आसिफ विल से कहता है कि अब उसका माल एहसन निकलवाएगा। विल उसकी बात सुनकर कहता है कि वो अपनी मर्जी का मालिक है, इसे हम पैसे से भी नहीं खरीद सकते। आसिफ उसे कहता है कि हमें उसकी कमज़ोरी ढूंढनी होगी। विल उसकी बात सुनकर मुस्कुराता हुआ अपने बैग से मीरम की तस्वीर आसिफ को दिखाता है। आसिफ मीरम का हुस्न देखकर दंग रह जाता है। वो विल को कहता है कि एहसन ने अब तक उसे कहाँ रखा हुआ था। विल उसे सारी बात बताता है कि उसने किस तरह मीरम की तस्वीर ली। आसिफ उसे कहता है कि वो मीरम को इतना डराए कि उसकी हालत देखकर एहसन डर जाए। विल मीरम पर फायरिंग करवाता है। मीरम बेहोश हो जाती है। एहसन मीरम की हालत देखकर परेशान हो जाता है। वो अपना बेटा तो खो चुका है, पर अब वो अपनी बेटी खोना नहीं चाहता। वो अपनी परेशानी माइकल से शेयर करता है। वो इसे डैरिल के पास भेजने का मशवरा देता है। एहसन उसकी बातों से कायल हो जाता है। वो मीरम को डैरिल के पास भेजने की तैयारी करवाता है। दूसरी तरफ डैरिल को पता चल जाता है कि मीरम पर फायरिंग विल ने करवाई है। वो उसे उठवा लेता है। डैरिल को जैसे ही एहसन का मैसेज मिलता है कि वो मीरम को उसके पास भेजना चाहता है तो वो खुशगवार हैरत में गिर जाता है। जुजलान मीरम को बहुत चाहता है। एहसन अपनी मेट के साथ मीरम को वहाँ भेज देता है। डैरिल और जुजलान आसिफ और विल को जान से मार देता है। एहसन इन दोनों के मरने की खबर सुनकर मीरम को वापस बुलवाता है। डैरिल इसे वापस नहीं भेजता। एहसन से मिलने का कहता है। एहसन मीरम को खुद लेने उसके पास आता है। जुजलान उसे कहता है कि आज वो मीरम से निकाह कर रहा है। वो नहीं चाहता कि इस अहम मौके पर मीरम के निकाह में उसका बाप भी शरीक हो। एहसन गुस्से में डैरिल को मना करता है कि वो अपनी बेटी की उसके साथ शादी नहीं करेगा। उसे सारी हकीकत बताएगा कि वो क्या है, दुनिया उसे किस नाम से जानती है। डैरिल उसकी बात सुनकर कहता है कि वो उसकी हकीकत बताने से पहले अपनी सच्चाई बताए कि वो खुद क्या काम करता है। दोनों के दरमियान काफ़ी तकरार होती है। मीरम का निकाह आखिरकार जुजलान से हो जाता है। निकाह के बाद एहसन चला जाता है। मीरम जुजलान के साथ अपनी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही होती है। उसे नहीं पता कि जुजलान ही डैरिल है, उसके भाई का कातिल है, वो जिससे वो नफरत करती है। जुजलान और जोरेन के भाई आरेज की शादी को लेकर दोनों में बहस हो रही होती है। आरेज उसे कहता है कि वो इसकी ज़िंदगी में दखल ना दे। इस पर जुजलान कहता है कि वो इसको इस तरह अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने देगा। आरेज उसे कहता है कि वो इसकी फ़िक्र करना छोड़ दे, बल्कि वो अपनी फ़िक्र करे। अगर मीरम को पता चल गया कि वो डैरिल है, उसके भाई का कातिल है, तो मीरम इसे छोड़कर चली जाएगी। मीरम आरेज की बात सुन लेती है। उसे पता चल जाता है कि जुजलान ही उसके भाई का। मीरम उसका घर छोड़कर अपने घर आ जाती है। हसन को सारी बात बताती है कि जुजलान ही डैरिल है, उसी ने उसके भाई को कत्ल किया है। एहसन उसकी बात सुनकर शौक रह जाता है कि उसको तो सारी सच्चाई पता चल गई कि वो क्या काम करता है। इतने में डैरिल भी वहाँ आ जाता है। वो मीरम को ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर आ जाता है। छोड़ो मुझे, उसकी मज़ाहमत को नज़रअंदाज करके वो उसे खींचता हुआ पैलेस में लेकर आ गया। इसकी इजाज़त से बाहर गई थी तुम, मुझे अपने घर जाना है। उसका रोता चेहरा देखकर जुजलान ने चेहरे पर हाथ फेरकर अपना गुस्सा जब्त किया। मीरम, कोई भी बात नहीं, तुम्हें यहाँ से जाने के बजाय उसे बात करनी चाहिए थी। उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लिए वो इस बार नरम लहजे में गोया हुआ था। क्या बात करती? क्या मैं आकर ये पूछती कि आपने मेरे भाई को क्यों मारा, या ये पूछती कि आप लोगों को क्यों मारते हैं? अपना डर एक तरफ रख के वो भीगे लहजे में कहने लगी, हाँ, तुम्हें यही पूछना चाहिए था, ना कि इस तरह घर छोड़कर जाना चाहिए था। मुझे जाना था और अब भी जाना है। मुझे नहीं रहना यहाँ पर, नहीं रहना मुझे आपके साथ। मीरम, मुझे इस तरह की बातें नहीं पसंद। कमरे में जाओ और जाकर आराम करो, तुम रात भर से नहीं सोई हो। मीरम की बात को नज़रअंदाज करके उसका हाथ थामे कमरे की तरफ ले जाने लगा, जब मीरम ने झटके से अपना हाथ उसकी गिरफ्त से आज़ाद करा लिया। आपको समझ नहीं आ रहा क्या कह रही हूँ मैं? नहीं रहना मुझे अपने घर जाना है। एक बार फिर ये बात कही ना तो मैं तुम्हारा हशर बिगाड़ दूंगा। ना चाहते हुए भी अब की बार उसकी आवाज़ हद से ज़्यादा तेज़ हो गई। इसे सुनते हुए डर कर दीवार के साथ चिपक गई। कहाँ जाना है तुम्हें?
تم جہاں بھی جاؤ گی صرف جزلان درانی کو ہی پاؤ گی۔ یہ پیلس میرا ہے، یہ شہر میرا ہے، یہ پورا تھائی لینڈ میرا ہے۔ یہ تمہاری بھول ہے میرم کہ تم کبھی مجھ سے دور جا سکتی ہو۔ تم جہاں جاؤ گی ہر طرف تمہیں میں ہی ملوں گا، اس لیے دوبارہ یہ مت کہنا کہ تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی ہو، اور یہ بات اچھے سے ذہن نشین کر لو تم۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ کمرے میں لے کر گیا اور اسے وہاں پر چھوڑ کر خود کمرے سے باہر چلا گیا۔ صبح ہونے تک بھی وہ ایسے ہی کمرے میں بیٹھی رہی، نہ جزلان وہاں آیا اور نہ ہی وہ خود باہر گئی۔ ساری رات جاگنے کے باوجود بھی اس وقت نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آتی بھی کیسے؟ اتنی بڑی حقیقت سامنے آنے کے بعد سکون کی نیند آنا ایک ناممکن سی بات ہی تو تھی۔ جزلان درانی وہ شخص تھا جس کے ساتھ اس نے گزرے دنوں میں کتنی ہی یادیں بنا لی تھی۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس کے ساتھ وہ خود کو محفوظ پاتی تھی۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس نے اب تک اس کی ہر خواہش پوری کی تھی۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس نے میرم حسن کے دل میں اپنی محبت کی جڑیں بنا لی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زندگی رک چکی تھی، لیکن زندگی چل رہی تھی، بس وہی ایک جگہ پر آ کر رک گئی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر بھی وہ اسی طرح لیٹی رہی، یہ تک دیکھنے کی زحمت نہیں کی کہ آنے والا کون تھا۔ میرم، جزلان کی آواز کانوں میں پڑنے کے باوجود بھی وہ اسی طرح لیٹی رہی۔ میرم، ناشتہ کر لو۔ اسے اس طرح لیٹی دیکھ کر جزلان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سیدھا کر کے بیٹھایا اور خود اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ کیوں بلا وجہ میں یہ دوری بنا رہی ہو؟ سب ٹھیک تھا اور اب بھی ہے۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے جزلان، کچھ غلط بھی نہیں ہے۔ اگر میرے باپ یا بھائی اس طرح آپ کے کسی گھر کے فرد کو مارتے تو کیا آپ انہیں معاف کر کے مجھ سے پھر بھی محبت کرتے؟ اس کے غصے میں کہی بات پر جزلان نے غصے سے آنکھیں موند لی۔ انجانے میں کہی بات پر وہ جزلان کی کتنی ہی پرانی یادیں تازہ کر چکی تھی۔ آپ کی اس خاموشی کو کیا مطلب سمجھوں میں تمہارے خاطر انہیں معاف کر دیتا۔ وہ بات تو حقیقت ہی کہہ رہا تھا۔ اگر حسن آج زندہ تھا تو صرف میرم کی وجہ سے، جزلان نے اسے چھوڑا تھا تو صرف میرم کی وجہ سے۔ یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں۔ کیا چاہتی ہو تم؟ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا آپ مجھ سے، تو پھر اسی محبت کی خاطر مجھے یہاں سے جانے دیں۔ کیا رہ لو گی میرے بغیر؟ اس کے گال پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ کر اس کے پیشانی پر اپنی پیشانی ٹکاتے ہوئے وہ دھیمی لہجے میں کہنے لگا، آپ کی یادوں کے ساتھ تو رہ سکتی ہوں، لیکن آپ کے ساتھ رہنا میرے لیے ممکن نہیں۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کہ تمہارے ایک کہنے پر بھی میں اپنی جان تک دے سکتا ہوں۔ تم سے دور رہنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن اگر مجھ سے دور جانے میں ہی تمہیں خوشی ملتی ہے تو چلی جاؤ، میں تمہیں اپنے ساتھ برتی باندھ کر نہیں رکھ سکتا۔ میرم، حفاظت تمہاری پہلے بھی میں کرتا تھا اور آگے بھی کروں گا، بس فرق یہ ہوگا کہ زندگی بھر تمہارے ساتھ گزرے خوبصورت دن مجھے اب چین نہیں لینے دیں گے، لیکن تمہاری خواہش سے بڑھ کر مجھے اب کچھ عزیز نہیں۔ تم جانا چاہتی ہو چلی جاؤ، لیکن یہ یاد رکھنا کہ تم نے ساری زندگی اب سے بس میرے نام کے ساتھ ہی گزارنی ہے۔ میں تمہیں کبھی چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ مجھ سے جدائی تمہیں صرف موت ہی دے سکتی ہے۔ اس کے ماتھے پر بھوسا دے کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اسٹڈی روم میں بیٹھا وہ اپنا دکھتا سر سہلا رہا تھا۔ دل کی بے چینی تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اسے جانے کا تو کہہ دیا تھا، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بنا جیے گا کیسے۔ لیکن وہ پاس تھی تو دل جو ہے اس سے دوری پر بہل جاتا تھا، لیکن اب جب وہ پاس رہ کر دور جا رہی تھی تو اب دل نے کیسے سنبھلنا تھا۔ بھائی، زرین کے وہاں پر وہ اپنی بند آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ تم کب آئے؟ کچھ ضروری کام تھا، بس اسی وجہ سے دیر ہو گئی۔ کام ہو گیا؟ تھکے لہجے میں وہ اس سے پوچھنے لگا۔ نہیں، انکل کا کہنا ہے کہ جب تک آریز ملک خود اپنی امانت لینے نہیں آ جاتا تب تک وہ انہیں یہاں نہیں بھیجیں گے۔ لیکن آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ جزلان درانی اپنے جذبات بہت اچھے سے چھپانا جانتا تھا، لیکن آج پہلی بار اس چیز میں وہ ناکام ٹھہرا تھا۔ جس چیز سے زورین اس کی پریشانی حالت بآسانی سمجھ گیا، البتہ وہ پریشان کس چیز پر تھا یہ بات اسے نہیں پتا تھی۔ میرم سب کچھ جان گئی ہے، وہ جان گئی ہے کہ میں ہی ڈیریل ہوں، میں نے ہی اس کے بھائی کو مارا ہے، لیکن کیسے؟ اس نے زرین کی بات کا جواب نہیں دیا۔ ویسے بھی سوال کا جواب تو وہ اسے بھی نہیں دے سکتا تھا۔ کیا بتاتا کہ میرم کو حقیقت کا علم کیسے ہوا؟ کیا آپ نے انہیں ساری حقیقت بتا دی؟ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور نہ ہی میرا ایسا کچھ کرنے کا ارادہ ہے۔ اگر وہ اپنے باپ کی حقیقت جان گئی تو تم اندازہ نہیں لگا سکتے زرین وہ کس تکلیف سے گزرے گی
اور میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، پھر چاہے وہ آپ کو غلط ہی کیوں نہ سمجھے۔ زورین، میرے لیے اگر کچھ عزیز ہے تو وہ میرم کی خوشی۔ وہ مجھ سے دور جانا چاہتی ہے، اور اگر اسی میں اس کی خوشی ہے تو میں بھی اس کی خوشی میں خوش ہوں۔ اس کے باپ کی حقیقت بتا کر میں اسے غمگین نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی اسے اپنے ساتھ زبردستی باندھ کر بھی نہیں رکھ سکتا۔ وقت کا تقاضا یہی ہے کہ میرم کو یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اس کا لہجہ نارمل تھا، لیکن اس کے باوجود بھی زورین جانتا تھا اس وقت وہ اندر سے کس قدر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ میں ان سے بات کر کے دیکھتا ہوں، تم مجھ سے کچھ نہیں کہو گے تو کیا آپ انہیں ایسے ہی جانے دیں گے؟ عارف سے مل لو، تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ زورین کی بات کا جواب دیے بنا ہی دوبارہ آنکھیں موند کر سر کی پشت کرسی سے ٹکا دی۔ اس کا انداز، لہجہ، رویہ سب کچھ ہمیشہ جیسا ہی تھا، لیکن آج اس میں کچھ کمی سی لگ رہی تھی، ایک خالی پن جس نے جزلان درانی کو اپنے احسان میں جکڑ رکھا تھا۔ پیلس میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر لاؤنج میں بیٹھے عارف پر گئی۔ بلیک کلر کی ہائی نیک شرٹ کے ساتھ بلیک کلر کی ہی جینز پہنے وہ ہمیشہ کی طرح بہت ہی زیادہ پرکشش لگ رہا تھا۔ اس کے سامنے ٹیبل پر بلیک کافی کا باپ اڑاتا ہوا مگ رکھا تھا، لیکن اس کی پرسوں جگہ کسی اور ہی جگہ کا سفر کر رہی تھی۔ بگ بی، زورین کی آواز پر وہ ایک لمحے کے لیے چوکا، البتہ تاثرات ان جیسے ہی رہ گئے۔ آ گئے ہیں تمہاری بھابھی جی ساتھ نہیں ہیں؟ اس کے تنقیدی انداز پر وہ پھیکا سا ہنسا۔ میں تو ایک گھر بچانے گیا تھا، اندازہ ہی نہیں تھا کہ دوسرا بھی خراب ہو جائے گا۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہے بھائی؟ میرم کو بھائی کی حقیقت کا علم ہو چکا ہے، جس کے بعد وہ بھائی کو چھوڑ کر جا رہی ہے۔ زورین کی بات پر ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ اسے یہ جاننے میں لمحہ بھی نہیں لگا تھا کہ میرم کو حقیقت کا علم کیسے ہوا۔ یقیناً اس کی باتیں سن کر، کیونکہ اور کسی میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ جزلان درانی کے گھر میں کھڑے ہو کر اس کی بیوی کو اس کی ہی حقیقت بتائے۔ جزلان کے جانے کے بعد وہ کتنی دیر تک اسی کیفیت میں بیٹھی رہی۔ جہاں اس شخص کے پاس رہنے سے ڈر لگ رہا تھا، وہیں اس شخص سے دور جانا چاہتا تو ایک ناممکن سا کام لگ رہا تھا۔ لیکن وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی جس نے نہ صرف اس کے بھائی کا قتل کیا بلکہ اور کتنی ہی جانیں لی تھی۔ کیسے رہ لیتی وہ ایسے شخص کے ساتھ؟ اپنے آنسو صاف کر کے وہ واش روم میں گئی اور چہرے پر پانی کے زور جھپا کے مارنے لگی۔ چہرہ صاف کر کے اس نے وضو کیا اور باہر آ کر الماری سے ایک چادر نکالی۔ وہ دوپٹے نہیں اوڑھتی تھی، اور نہ ہی اس کے کسی سوٹ میں دوپٹے جیسی کوئی شے تھی، اس لیے شادی کی پہلی صبح نماز ادا کرنے کے لیے یہ تحفہ اسے جزلان نہیں دیا تھا۔ شاید وہ دنیا کا پہلا ہی شخص تھا جس نے شادی کی اگلی صبح اپنی دلہن کو تحفے میں ایک چادر دی تھی۔ باہر آ کر اس نے جائے نماز نکالی اور کھڑے ہو کر نیت باندھ لی۔ نماز ادا کر کے بے سکون دل کو تھوڑا قرار ملا، لیکن جائے نماز پر بیٹھے ہوئے بھی ذہن میں جزلان کا ہی تصور آتا رہا تھا۔ یہاں تک وہ جزلان کی وجہ سے تو پہنچی تھی، وہی تو تھا جس نے اسے نماز پڑھنا سکھائی، جس نے اسے اللہ سے ملایا۔ دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھائے تو وہ کتنی ہی دیر تک خالی ہاتھوں کو تکتی رہی۔ کافی دیر تک بھی جب کہنے کے لیے کوئی لفظ سمجھ نہ آئے تو ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر کے چہرے پر ہاتھ پھیر لیے۔ جائے نماز واپس اس کی جگہ پر رکھ کر وہ بیگ میں اپنا ضروری سامان رکھنے لگی جب کمرے کا دروازہ ناک ہوا۔ کون ہے؟ بھیگے لہجے میں پوچھا گیا۔ میں ہوں روزی۔ جی کہیں؟ مسٹر درانی نے کہا تھا آپ کے پاس آنے کے لیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو میری ضرورت ہے۔ باہر سے آتی مس روزی کی آواز پر اس کے بہتے آنسوؤں میں مزید روانی ہوئی۔ اگر وہ شخص واقعی میں ہی اتنا پتھر دل تھا تو پھر اس کے ساتھ اتنی نرمی کیوں برت رہا تھا؟ کیوں اسے یہاں سے اتنی آرام سے جانے دے رہا تھا؟ کیوں اس کی مدد کے لیے باہر کھڑی عورت کو اس کے پاس بھیج رہا تھا؟ کیوں کر رہا تھا وہ ایسا؟ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیں یہاں سے، اس نے بھیگا چہرہ شدت سے رگڑتے ہوئے کہا۔ رگڑنے کے باعث اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، لیکن آج اسے کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ ضروری سامان بیگ میں رکھ کر وہ بے بسی کی کیفیت میں چند لمحے تک کھڑی رہی، پھر آنسو صاف کر کے بیگ گھسیٹتے ہوئے وہ باہر چلی گئی۔ اسٹڈی روم کے باہر کھڑی ہو کر وہ اس شخص کو دیکھنے لگی جو عام دنوں کی نسبت آج بے حد مختلف لگ رہا تھا۔ دن میں وہ 4 بار اپنا لباس تبدیل کرتا تھا، لیکن اس وقت وہ ایک ہی لباس میں موجود تھا جو اس نے کل سے ڈن کیا ہوا تھا۔ میں جا رہی ہوں، اس کی آواز پر جزلان نے آگے کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ عنبر رنگ کی آنکھیں جن پر میرم حسن فدا تھی، آج ان میں کوئی چمک نہیں تھی۔ کیوں مجھے اذیت میں ڈال رہی ہو تم؟ آپ نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ جو کچھ بھی میں نے سنا ہے وہ غلط ہے۔ آپ ایسے نہیں ہیں۔ آپ نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا جزلان کہ مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں تم سے جھوٹ کیوں کہوں گا؟ جو سچ ہے وہی حقیقت ہے اور تمہارے سامنے بھی ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں جزلان، آپ وہ انسان ہیں جس نے مجھے اللہ سے ملایا۔ آپ بہت اچھے ہیں،
آپ کسی کو نہیں مار سکتے، کہہ دیں کہ مجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔ دروازے کے قریب کھڑی وہ بے بسی کی کیفیت میں کہہ رہی تھی۔ اس کی بات پر جزلان اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ نہیں، میں ہی وہ انسان ہوں جسے لوگ ڈیریل کہتے ہیں، میں ہی وہ انسان ہوں جس نے تمہارے بھائی کو مارا تھا۔ اس کی بات پر میرم نے دب سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے سامنے کھڑا وہ کتنی آسانی سے یہ بات کہہ رہا تھا۔ اپنا خیال رکھنا، میرے پاس ایک واحد قیمتی چیز تم ہو، تمہیں کچھ ہو گیا تو میں بھی مر جاؤں گا، اس لیے میرے لیے اپنا خیال رکھنا، کیونکہ میں تم پر ایک خراج بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے سر پر چہرہ رکھے وہ اس کے بالوں کی خوشبو محسوس کرتا رہا۔ اب جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرا ضبط ٹوٹے اور میں اپنی ہی کہے لفظوں سے پیچھے ہٹ جاؤں۔ میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، لیکن اگر تم تھوڑی دیر تک مزید یہیں کھڑی رہیں تو پھر میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ اس سے دور ہوتا وہ رخ موڑ گیا، بھیگی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھتی باہر کی طرف چلی گئی۔ اس کے گاڑی میں بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی پہلے سے باہر نکالی۔ جب آریز کی آواز پر اس نے اسٹارٹ کی ہوئی گاڑی بند کر دی۔ باہر نکلو، ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر اس نے حتمی لہجے میں کہا۔ لیکن باہر نکلو، اس کی خریدار آواز پر جہاں میرم سبھی سہمی وہیں ڈرائیور جلدی سے باہر نکلا۔ اگر میرم آریز کے ساتھ تھی تو اس میں کوئی خطرے والی بات نہیں تھی، یہ جزلان درانی آریز پر خود سے بھی زیادہ بھروسہ کرتا تھا، اس لیے میرم کو آریز کے حوالے کر کے وہ زیادہ فکر مند نہیں تھا۔ ویسے بھی پیچھے جزلان کے گارڈ کی ایک گاڑی ان کے ساتھ ہی جا رہی تھی۔ تو تم سچ میں جا رہی ہو؟ اور میں حیران ہوں جزلان تمہیں جانے بھی دے رہا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کر کے وہ پیشانی پر بر ڈالے سنجیدگی سے پیچھے بیٹھی میرم سے کہہ رہا تھا۔ آپ کو اس سب سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے مابین پہلی بار کوئی بات ہو رہی تھی، پہلی بار وہ دونوں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، ورنہ آج تک تو نہ ضرورت محسوس ہوئی تھی، نہ ہی اس نے کبھی دلچسپی لی تھی۔ کبھی میرم نے اسے بات کرنی بھی چاہی تو بدلے میں اس کا جواب بے رخی سے ہی ملتا تھا، جس کے بعد سے اس نے اس سے اب تک کوئی بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مجھے فرق پڑتا ہے، میرا دوست ایک ویران زندگی گزار رہا تھا، ایک اندھیری زندگی، تمہاری وجہ سے اس کی زندگی میں روشنی آئی اور تم اسے چھوڑ کر جا رہی ہو۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں قاتل کے ساتھ رہوں؟ ایک ایسے شخص کے ساتھ جس نے میرے بھائی کو مارا، جسے میرا باپ نفرت کرتا ہے، جس سے میں نفرت کرتی ہوں، وہ چلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ یہ سب اس کی شخصیت کا حصہ تو نہیں تھا، لیکن اس وقت چیخنے کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے جزلان درانی پر، جس نے بڑے دعوے سے کہا تھا کہ میرم اس سے بڑی محبت کرتی ہے اور اسے کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گی، لیکن یہاں تو وہ بنا اس کی کوئی وضاحت سنے اپنے گھر جا رہی ہے۔ غصے سے کہتے ہوئے اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ اس نے تمہارے بھائی کو مارا ہے، لیکن یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ ایک وجہ تھی اسے مارنے کی، چاہے کوئی بھی وجہ ہوتی، انہیں کس نے قتل کرنے کا حق دیا میرے بھائی کو؟ میرے بھائی کو چھوڑیں آپ، جزلان نے کتنی ہی ایسی زندگیاں برباد کی ہیں، وہ ڈیریل ہے، قاتل ہے وہ۔ اس کی بات کا آریز نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے چلتی گاڑی منزل پر پہنچتے ہی رک گئی۔ جب آریز کی آواز پر گاڑی سے اترتی میرم کا وجود ساخت ہوا۔ ہاں، ہے وہ ڈیریل جس سے دنیا ڈرتی ہے۔ تمہیں اپنے گھر جانا ہے نا تو ضرور جاؤ، لیکن یہ بھی سن کے جاؤ کہ وہ ایسا کیوں ہے۔ وہ ڈیریل ہے تو وہ تمہارے باپ کی وجہ سے، اس نے تمہارے بھائی کو مارا تھا، اس لیے کیونکہ تمہارے بھائی کی وجہ سے اس کی بہن مر گئی تھی۔ بھورے رنگ کی آنکھوں پر چشمہ لگائے وہ مصروف سے انداز میں ہاتھ میں پکڑی فائل ریڈ کر رہی تھی، اور جیسے جیسے وہ فائل پڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے پیشانی پر سلوٹیں بکھرتی جا رہی تھی۔ وہ عنایزہ درانی تھی، احمد درانی کی بیٹی۔ اس کی تعلیم 1 سال پہلے ہی مکمل ہوئی تھی۔ گزرے ایک سال میں چند اسے ایسے کیسز ملے تھے، کوشش اور محنت سے اس نے اپنے ہر کیس میں ہی فتح حاصل کی تھی، اور وہ کچھ ہار بھی گئی تھی، لیکن اس بار جو کیس اس کے پاس آیا تھا وہ باقی سب سے مختلف تھا۔ وہ کیس تھائی لینڈ میں رہتی ایک عام سی عورت کا تھا، جو اپنی بیٹی کے ساتھ کی گئی زیادتی پر مجرموں کو سزا دلوانا چاہتی تھی۔ یہ کام اتنا مشکل ہرگز نہیں ہوتا اگر مجرم نثار حسن نہ ہوتا۔ حسن ایک ایسا شخص تھا جو دنیا کے سامنے اپنا کاروبار کرتا عام سا انسان تھا، لیکن اب اس کی ایک دوسری دنیا تھی جس میں وہ سب سے بہت مختلف تھا۔ اس کا بیٹا ایک بگڑا ہوا ایک آوارہ انسان تھا، جو برائی کے کاموں میں تو اپنے باپ سے بھی 2 ہاتھ آگے تھا۔ حسن جیسا بھی انسان تھا، اس نے آج تک کسی لڑکی کی عزت کو داغدار نہیں کیا تھا، لیکن اشار حسن یہ کام کئی دفعہ کر چکا تھا، اور نہ جانے کتنی بار، لیکن اس کام میں وہ پکڑا پہلی بار گیا تھا، جس کے بعد اب عنایزہ درانی اس کیس میں انوالو ہو چکی تھی۔ کتنے ہی دھمکی بھرے میسیجز اسے مل چکے تھے،
لیکن جس پیشے کا وہ حصہ تھی وہاں سے ڈرنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ ایک نڈر لڑکی تھی اور اس سے نڈر اس کے باپ نے بنایا تھا۔ پھر زندگی کے اس موڑ پر وہ بھلا کیسے پیچھے ہٹ جاتی؟ کمرے کا دروازہ کھلنے کے آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ دروازے کے قریب کھڑی رشما کو دیکھ کر مسکراتے اس نے فائل بند کر دی۔ سب ٹھیک ہے ممی، تم سے کچھ بات کرنی تھی بیٹا۔ جی کہیے۔ وہ ہاتھ میں پکڑی فائل ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا کر رہی تھیں؟ بس کیس سے ریلیٹڈ ہی کام ہو رہا تھا، سادہ سے لہجے میں کہتے ہو اس نے چشمہ اتار کر فائل کے اوپر رکھ دیا۔ انائرہ، میں چاہتی ہوں کہ تم اس کیس سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ رشما کی بات پر وہ دھیما سا ہنسی۔ یقیناً آپ یہ بات ان لوگوں کی طرف سے ملے گی دھمکیوں کے باعث ہی کہہ رہی ہیں؟ ہاں ایسی ہی بات ہے، نہ صرف تمہیں بلکہ کتنی ہی دھمکیاں ایمر کو بھی مل چکی ہیں۔ بات کو سمجھو انائرہ، ایک کیس ہی تو ہے، چھوڑ دو۔ ممی اگر یہ سب میرے ساتھ ہوتا تو آپ تب بھی یہی کہتی؟ انائرہ دوبارہ ایسی فضول بکواس کی نا تو منہ توڑ دوں گی۔ اللہ نہ کرے جو تمہارے ساتھ کچھ ایسا ہو، اللہ تمہیں اپنی حفظ و پناہ میں رکھ لے۔ دیکھ لیں اس بات کے صرف ذکر سے ہی آپ کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ اس ماں نے تو سب کچھ سہا ہے، میں اسے کیسے چھوڑ دوں؟ یہاں بات صرف اس ایک کیس کی نہیں ہے، یہاں بات بہت سی زندگیوں کی ہے۔ اگر آج میں نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے نا ممی تو پھر یہ کھیل کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کا انداز ہمیشہ کی طرح تھا، جب وہ یہ فیصلہ کرتی تھی تو اسے پورا کر کے ہی چھوڑتی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ احمد کی آواز پر ان دونوں نے بے وقت اس کی طرف دیکھا جو کھلے دروازے سے قریب بلیک اور وائٹ پینٹ کوٹ پہنے کھڑا تھا۔ آج تو رشما نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے بھرپور نظر انائرہ کے ساتھ بیٹھی اپنی بیوی پر ڈالتے ہوئے کہا، جو زگ ڈارک بلو کلر کی گھٹنوں تک آتی فراک پہنے ہلکی پھلکی تیاری کیے بیٹھی تھی۔ اس وقت ان دونوں کو فنکشن میں جانا تھا اور اسی وجہ سے احمد درانی کو اپنی بیوی کا یہ سجا اپنا روپ دیکھنے کو ملا تھا۔ احمد کو گھرتے ہوئے انائرہ کی طرف دیکھا اور احمد کی بات کے باعث اس کا ہنستا چہرہ دیکھ کر وہ بس اپنے سے نفی میں ہی لا کر رہ گئی۔ ممی مجھے سمجھا رہی تھی ڈیڈ، کیا مجھے کیس چھوڑ دینا چاہیے؟ کیوں چھوڑ دینا چاہیے؟ کمرے میں داخل ہو کر وہ مصنوعی خفگی سے رشما کی طرف دیکھتے کہنے لگا، لیکن جواب انائرہ کی طرف سے ملا، کیونکہ ہمیں ڈرایا جو جا رہا ہے۔ ہم درانی ہیں، ڈرنا بس اس سے جانتے ہیں جس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ ان لوگوں کی دھمکیوں سے تو ہم نہیں ڈرتے، اور ویسے بھی میری بیٹی تو بہت بہادر ہے، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ سب آپ ہی کی تو دی ہوئی شے ہے۔ بالکل، اور میں کیوں نہ دوں؟ اگر میں اسے کچھ غلط سکھا رہا ہوں تو پھر تو تم اعتراض کرنے کا حق بھی رکھتی ہو، لیکن میں اسے کچھ بھی غلط نہیں سکھا رہا، میں اسے حق پر رہنا سکھا رہا ہوں۔ آپ جانے اور آپ کی بیٹی جانے۔ انداز میں لاپرواہی برتتی ہوئی وہ باہر کی طرف جانے لگی۔ میں نیچے انتظار کر رہی ہوں۔ اس کے خفگی بھری آواز پر کمرے میں موجود ان دونوں باپ بیٹی کا کیکا گونجا تھا۔ ممی تو ناراض ہو گئیں، میں اسے منا لوں گا، تم زیادہ دیر تک کام مت کرنا، اور جزلان کو بھی ایک نظر جا کر دیکھ لینا، ابھی تو وہ سو رہا ہے۔ اس کے سر پر اپنے لب رکھ کر وہ باہر کی طرف چلا گیا اور اس کے جانے کے بعد انائرہ پھر سے اپنی فائل کھول کر بیٹھ گئی۔ جزلان درانی اس کا چھوٹا بھائی تھا، جو اس سے عمر میں کچھ زیادہ ہی چھوٹا تھا۔ احمد اور رشما کی زندگی کو مکمل کرتی بس انائرہ درانی ہی تھی، لیکن اندازہ نہیں تھا اس خوبصورت زندگی میں ایک اور فرد کی آمد ہو جائے گی۔ انائرہ کے پیدا ہونے کے کئی سال بعد جزلان درانی اس دنیا میں آیا تھا، جس میں رشما اور احمد کے ساتھ ساتھ انائرہ کی بھی جان بستی تھی۔ وہ 14 سال کا تھا۔ ان دنوں میں کافی زیادہ ایج ڈفرینس تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد گہرے دوست تھے۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ کمرے سے باہر گئی اور جزلان کے کمرے کا دروازہ کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ کمبل آدھے وجود پر ڈالے وہ پرسکون انداز میں سو رہا تھا۔ اسے سوتے دیکھ کر وہ مطمئن ہوتی واپس اپنے کمرے میں آئی، جہاں ٹیبل پر رکھا اس کا فون بج رہا تھا۔ انجان نمبر دیکھ کر اس نے بنا کچھ سوچے کال پک کر لی۔ اندازہ تھا کہ یہ کال ایشان نہیں کروائی ہوگی، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ کال پر وہ خود ہی موجود ہوگا۔ مس درانی؟ کون؟ اشار حسن بات کر رہا ہوں، فون کرنے کی وجہ جان سکتی ہوں؟ اس کے انداز میں بیزاریت جھل گئی۔ بس آپ کا خیال تھا اس لیے فون کر لیا، یہ فالتو کے کام چھوڑیں، ابھی تو آپ کو بہت لمبی زندگی جینی ہے۔ کیوں اپنی جان کی دشمن بنی ہوئی ہیں؟ دبے لفظوں میں وہ اسے بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ اگر سزا کا اتنا ہی ڈر ہے تو ایسے کام ہی کیوں کرتے ہو؟ اس کا مذاق اڑاتا انداز اشار حسن کو سلگا گیا۔ میں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں اس کیس کو چھوڑ دو، ورنہ پھر میں اپنی پر اتر آیا تو اس کے بعد مت رونا۔ میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں، جو کر سکتے ہو جاؤ کر لو،
میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اپنی بات پر اسے دوسری جانب موجود شخص کا کہا سنائی دیا اور پھر بند ہوتی کال کی ٹوں ٹوں گندے اچکاتی وہ کمرے میں بنی شیلف میں رکھی کتابوں میں سے ایک نکال کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ جب کچھ وقت گزرنے کے بعد اس کا فون بجنے لگا۔ احمد کی کال دیکھ کر اس نے کال پک کر کے نظریں پھر سے کتاب پر مرکوز کر لیں، لیکن دوسری جانب سے سنائی دیتی آواز احمد کی نہیں تھی۔ آپ کون ہیں اور یہ فون آپ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ ان صاحب کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ہم انہیں ہاسپٹل لے کر آئے۔ ان کی گاڑی سے ہی یہ موبائل ملا تھا جس میں یہ پہلا نمبر آپ کا تھا، اس لیے میں نے آپ کو کال کر دی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہاں ہیں وہ دونوں؟ مجھے ہاسپٹل کا نام بتائیں آپ۔ دوسری جانب سے ہاسپٹل کا نام سنتے ہی وہ بیڈ سے اٹھی اور صوفے پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھاتی اور بیگ باہر بھاگ گئی۔ اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہی ہاسپٹل پہنچی۔ جس چیز نے اس کے دماغ پر قبضہ کیا تھا وہ تھی اشارت حسین کے ساتھ اس کی ہوئی گفتگو۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی وہ بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئی اور کاؤنٹر سے اٹکتے لہجے میں اپنے ماں باپ کے متعلق دریافت کرنے لگی، لیکن سوال کے جواب میں جو خبر سے سننے کو ملی وہ نائرہ درانی کی دنیا تک بکھیر چکی تھی۔ کیا زندگی بس اتنی سی تھی؟ یہ سب ایک خواب تھا، خوفناک خواب، جس سے خود کو جگانے کے لیے وہ کسی پاگل انسان کی طرح اپنے چہرے پر تھپڑ رسید کرتی جا رہی تھی، لیکن نیند تھی جو ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کیسے ٹوٹتی یہ نیند؟ یہ نیند تو تھی نہیں، یہ سب تو حقیقت تھی۔ اس کے ماں باپ جو نہیں رہتے۔ نائرہ، جزلان کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر بھیگی نظروں سے اس کی طرف دیکھا جو ریڈ کلر کی شرٹ کے ساتھ بلو جینس پہنے دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ احمد اور اشما کو گئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا اور اس ایک ہفتے میں وہ خود اتنی ڈال ہو گئی تھی کہ جزلان پر دھیان ہی نہیں دے سکی۔ اندر آ جاؤ، اسے اندر آنے کا اشارہ کر کے وہ ٹھیک سے بیٹھی اور قریب آتے جزلان کو اپنے قریبی بٹھا لیا۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے پتا ہے تم اداس ہو، تم رو مت۔ ہنری نے کہا تھا کہ ممی ڈیڈی اچھی جگہ پر ہیں، ہمیں رونے سے تکلیف ہوگی۔ انائرہ کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر ونیر کی بتائی گئی بات اس کے سامنے دہرانے لگا، جسے سن کر وہ دھیما سا ہنسی اور گزرے اس ایک ہفتے میں یہ پہلی مسکراہٹ تھی جس نے انائرہ درانی کے چہرے کو چھوا تھا۔ میں نہیں رو رہی جزلان، میں کیوں رونے لگی؟ روتے تو بزدل لوگ ہیں، میں تو بہت بہادر ہوں۔ میرے باپ نے مجھے کمزور بننا نہیں سکھایا، انہوں نے مجھے ایک بہادر انسان بنایا، حق پر رہنے والا انسان۔ میری ایک بات مانو گی؟ کہو۔ تم ان لوگوں کو مت چھوڑنا۔ بن کہے بھی وہ اچھے سے سمجھ چکی تھی کہ جزلان کا اشارہ کس طرف تھا۔ جزلان، میں لڑوں گی، اپنے ماں باپ کا بدلہ لوں گی۔ پہلے بات ایک غیر کی تھی، میرے پیشے کی تھی، لیکن بات اب میرے اپنوں کی آ گئی ہے اور میں ایک ایسے انسان کو زندہ تو نہیں چھوڑوں گی جس نے میری زندگی سے میرے ہی خاص رشتے چھین لیے۔ اسے اپنے ساتھ لگائے وہ حتمی لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ہاں، وہ اسے چھوڑنے والی تو ہرگز نہیں تھی، یہ کام اشارت حسین کا تھا، اس بات کا اسے یقین تھا۔ چھوڑنے والی تو وہ اسے پہلے بھی نہیں تھی، لیکن اب تو نائرہ درانی نے اسے موت کے منہ تک وہ چاہ کر ہی سکون کا سانس لینا تھا۔ تیار ہو کر اس نے بیڈ پر سوئی ہوئی دانین کو دیکھا۔ آج کل اس کے پاس بس سونے کا ہی تو کام تھا، ویسے بھی اس کنڈیشن میں حسن اسے کچھ کرنے بھی نہیں دیتا تھا۔ دانین اس کی دوسری بیوی تھی جو چند سال پہلے اس سے کام کے سلسلے میں اس کے پاس آئی تھی، پھر حسن کی پسندگی کی وجہ سے وہ اس کے بیوی کے عہدے پر فائز ہو گئی۔ ذیشان نے اسے کبھی اپنی ماں تسلیم نہیں کیا تھا، لیکن کبھی اس کے ساتھ بے رخی بھی نہیں برتی تھی۔ اس کے نزدیک حسن کی زندگی تھی، وہ جسے چاہے جیتا۔ انین کے قریب جھک کر حسن نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اپنے مضبوط قدم اٹھاتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ نیچے کی طرف آتے ہی اس کی پہلی نظر وہاں بیٹھے اشار پر گئی تھی، جسے دیکھ کر یہ جاننے میں اسے دیر نہیں لگی تھی کہ وہ کسی بات پر پریشان تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس کے قریب آتے ہوئے وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا، جسے سنتا اشار چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اس لڑکی نے کیس بند نہیں کیا، مجھے لگا تھا کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد تو وہ سدھر جائے گی، لیکن پتہ نہیں کون سی ٹیڑھی لڑکی ہے۔ ڈر رہے ہو ایک لڑکی سے؟ کامان بابا، وہ بھی ایک لڑکی سے؟ میں تو بس تھوڑا پریشان ہوں۔ سیدھا سا حل ہے، جس کے ماں باپ کے ساتھ کیا وہی اس کے ساتھ کرو۔ حسن کی بات پر اطمینان بھرا سانس لیتا وہاں سے چلا گیا۔ یہ کام تو وہ بہت پہلے ہی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اب تک انتظار تھا تو حسن کی اجازت کا، کیونکہ اس کی اجازت کے بنا اشار کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ اس کے وہاں سے جاتی وہ خود بھی باہر کی طرف جانے لگا جب ملازمہ بھاگتی اس کے پاس آئی۔ میم کی طبیعت بگڑ رہی ہے۔ اس کی بات سن کر وہ پریشان ہوتا اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ جزلان کو اسکول ڈراپ کر کے اس نے گاڑی اپنے آفس کی جانب بڑھا دی۔ اتنے دنوں بعد آج وہ گھر سے باہر نکلی تھی۔ دل تھا کہ ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا، لیکن جانے والوں کے ساتھ جایا نہیں جاتا،
زندگی تو چلتی ہی رہتی ہے، اپنوں کے جانے کے بعد بھی جینا پڑتا ہے، زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ دھیمی رفتار سے گاڑی چلاتی وہ اپنی سوچوں میں گمتی، جب شیشے کو توڑتی ایک گولی سیدھی اس کے سینے کے آر پار ہو گئی۔ اسٹیئرنگ پر اس کی گرفت سخت ہوئی اور ان بیلنس ہوتی گاڑی کا سامنے سے آتی دوسری گاڑی سے زوردار ٹکرا ہوا۔ اس کی گاڑی الٹ پلٹ ہوتی دور تک چلی گئی۔ تکلیف کے باعث عنایرہ کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ اس کی گاڑی کی حالت دیکھ کر سامنے بنی بلڈنگ میں چھپے گن شوٹر نے فون نکال کر ایشان کو ڈن کا میسج کیا اور اپنا سامان سمیٹتا جلدی سے بلڈنگ سے باہر نکل گیا۔ وہ ایک ماہر نشانے باز تھا، پتہ نہیں یہ اس کی خوبی تھی یا خامی، لیکن آج یہ چارستان کے کام آ گئی تھی۔ صدمے سے وہ کبھی اپنی گود میں موجود کچھ دیر پہلے پیدا ہوئی بچی کو دیکھتا تو کبھی اس مردہ وجود کو جو اس بچی کو دنیا میں لاتے وقت اپنی جان کی بازی ہار چکی تھی۔ اسے اپنے دل میں ایک تکلیف اٹھتی محسوس ہو رہی تھی، اور پتہ نہیں ایسا کیوں ہو رہا تھا، بیوی کے مرنے پر یا بیٹی کے پیدا ہونے پر۔ بیٹا ہوگا یا بیٹی، یہ بات اس کے ذہن میں اب تک آئی ہی نہیں تھی، لیکن اس بچی کو گود میں لے کر حسن کے ذہن میں اپنے کیے گئے اگلے پچھلے سارے کام گھوم رہے تھے۔ ڈر تھا کہ کہیں اس کے کیے گئے کرتوت اس کی بیٹی کے سامنے نہ آ جائیں۔ وہ اپنی اس دنیا کو تو نہیں چھوڑ سکتا تھا، اور نہ ہی اپنی بیٹی کو، جسے گود میں تھامتے ہوئے وہ ایک نئے احساس سے روشناس ہوا تھا۔ لیکن ایک کام تھا جو وہ کر سکتا تھا، دنیا سے اپنی بیٹی کی حفاظت وہ کر سکتا تھا۔ 5 سال بعد بلیک کلر کی شرٹ کے ساتھ بلو جینز زیب کر کے وہ باہر نکلا اور اپنے بے ترتیب بالوں کو ہاتھ سے ترتیب دے کر اپنے کمرے سے نکل کر تیز تیز قدم اٹھاتا باہر کی جانب نکل گیا۔ روز کی طرح یہ وقت اس کا ہاسپٹل جانے کا تھا۔ عنایرہ کے کومے میں جانے کے بعد وہ بکھرا وجود مزید بکھر چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا کے سارے غم انہی کے گھر میں آ بسے تھے۔ پہلے ماں باپ چھوڑ کر چلے گئے، اس کے بعد بہن کی یہ حالت ہو گئی کہ اتنے سالوں میں بھی وہ اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ وہ کم عمر لڑکا زندگی کی شروعات میں ہی تھکتا جا رہا تھا، لیکن اس تھکن کو اس نے خود پر حاوی نہیں ہونے دیا تھا۔ مسئلے اس کے ارد گرد بہت سارے پیدا ہو گئے تھے، لیکن وہ پریشان نہیں ہوتا کیونکہ اس کے پاس ایک خاص تحفہ تھا۔ زندگی کی مصروفیات سے وہ وقت نکال کر احمد نہ صرف خود دین کی باتوں پر عمل کرتا تھا بلکہ اپنی پوری فیملی کو بھی وہ سب باتیں سکھاتا تھا۔ اور یہ بھی احمد کا ہی کام تھا کہ اس نے جدلان کو نماز اور قرآن پاک پڑھنا سکھایا۔ مشکلوں میں تو انسان اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے یا پھر دور، اور جدلان دورانی ایک ایسا شخص تھا جو زندگی کے ان مشکلات میں اپنے رب کے قریب سے قریب تر ہو گیا تھا۔ اس تکلیف بھری زندگی میں بھی اگر وہ پرسکون تھا تو صرف اس لیے کیونکہ اس کے دل میں یہ اطمینان تھا کہ اس کا اللہ اس کے ساتھ ہے۔ احمد کا تھائی لینڈ میں ایک چھوٹا سا بزنس تھا جسے اس کے جانے کے بعد اس کا مینیجر ہیدی سنبھال رہا تھا۔ در حقیقت وہ نہ صرف بزنس بلکہ احمد کے جانے کے بعد اس سے جڑی ہر شے سنبھال رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے بچے بھی۔ جدلان کم عمر تھا لیکن پھر بھی اسکول کے بعد آفس جاتا۔ اس کی شروع دن سے ہی عادت بن گئی تھی۔ وہ ان سارے کاموں کو سیکھ لینا چاہتا تھا جو اس کی ذمہ داری بن چکے تھے۔ اب خود ہیدی بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ آہستہ ان سارے کاموں کو سیکھ لے۔ یہ سب اس کا تھا اور اسی لیے وہ اسے یہ سب سکھا کر اس کی چیزیں اسے سونپ دینا چاہتا تھا۔ یہ سب اس زندگی کا حصہ بنتا جا رہا تھا اس کا۔ ان گزرے 5 سالوں میں ہر روز اس کے دل میں یہ امید جاگتی تھی کہ آج عنایرہ ہوش میں آ جائے گی۔ آج تک اسے صرف مایوسی ملی تھی، لیکن امید کی دوڑ اس نے پھر بھی تھام رکھی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی پہلی نظر ہلکے نیلے اور سفید رنگ سے سجی چھت پر گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ گہری نیند سے جاگی تھی۔ غائب دماغی سے اس نے ارد گرد دیکھا۔ وہ کہاں تھی یہ سمجھنا مشکل تو نہیں تھا، لیکن وہ تھی کہاں اور کیوں؟ ذہن پر زور دے کر اس نے اپنے ساتھ گزرا آخری لمحہ یاد کرنا چاہا۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، یقیناً اسی وجہ سے وہ ہاسپٹل میں تھی۔ یہ بات آج اسے صبح کی ہی لگ رہی تھی، کیونکہ اس بات سے وہ انجان تھی کہ جو واقعہ اس کے ساتھ گزرا تھا وہ صبح یا کل کا نہیں، 5 سال پہلے کا تھا۔ نظریں گھماتے ہوئے اس کی نظر صوفے پر بیٹھے جدلان پر گئی۔ آنکھیں بند کیے وہ دونوں ہاتھ آپس میں باندھے سر کی پشت پر صوفے پر ٹکائے آنکھیں موند کر بیٹھا تھا۔ اسے پہلی بار دیکھتی عنایرہ کو جدلان کا گمان ہوا تھا، لیکن وہ جدلان کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کا جدلان تو چھوٹا تھا، اور سامنے بیٹا شخص دیکھنے میں اس کا بھائی جتنا کہیں سے نہیں لگ رہا تھا۔ نہ صرف اس کا قد لمبا تھا بلکہ اس کی جسامت بھی کافی زیادہ مضبوط لگ رہی تھی۔ خود پر نظروں کی تپش محسوس کر کے جدلان نے اپنی آنکھیں کھولی اور بے اختیار نظر جاگتی عنایرہ پر گئی۔ اسے دیکھتی ہی وہ جلدی سے اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ عنایرہ، تم ٹھیک ہو؟ تم اٹھ گئی، مجھے پتا تھا تم اٹھ جاؤ گی۔ خوشی کے باعث اس کا لہجہ اور آنکھیں دونوں بھیگ چکی تھی۔
کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ میں ڈاکٹر کو بلا کر لاؤں؟ جزلان، اس کی آواز میں حیرت تھی یا صدمہ؟ کیا یہ صبح کی بات نہیں تھی؟ تم اتنا بڑے کیسے ہو گئے؟ تم کومے میں تھی انائرہ، 5 سال گزر گئے ہیں۔ جزلان کے ماتھوں سے پہلی بار حقیقتاً صدمہ لگا تھا۔ تمہیں کوئی گولی لگی تھی اور تمہارا ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا، یہ سب ایشان نے کروایا تھا۔ میں جان گیا تھا، لیکن میں چاہتا تھا تم اب ان سب باتوں کو بھول جاؤ۔ میں نہیں بھول سکتی، اور اس شخص کی وجہ سے زندگی میں اتنی اذیتیں ملی ہیں، کیسے بھول جاؤں میں سب کچھ؟ اسے دیکھتے وہ دکھ بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی، انائرہ، ممی ڈیڈی کو تو میں کھو چکا ہوں، تمہیں کھوتے کھوتے بچا ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو گئی۔ پلیز کچھ ایسا مت کرنا جس سے زندگی دوبارہ خراب ہو جائے۔ تم ڈر رہے ہو جزلان؟ ہمیں ڈرنا تو نہیں سکھایا گیا۔ ہاں بالکل، میں ڈر رہا ہوں، تمہیں کھونے سے ڈر رہا ہوں۔ میں بھول جاؤں سب کچھ، میں دوبارہ کوئی حادثہ برداشت نہیں کر سکتا۔ انائرہ، اگر اب مزید کچھ ہوا تو میں وہ بن جاؤں گا جو کسی نے نہیں سوچا تھا۔ میں ایک درندہ بن جاؤں گا اور ان سب کو ختم کر دوں گا جنہوں نے میری زندگی عذاب بنا کر رکھی ہوئی ہے۔ یہی تو میں چاہتی ہوں تم بن جاؤ، پر درندے نہیں بلکہ محافظ، جو ان درندوں کو ختم کرے جو لوگوں کی زندگیوں کو عذاب کر دیتے ہیں۔ میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں، آرام کرو اور ذہن سے فضول سوچے کو جھٹک دو۔ اس کی بات کو نظر انداز کر کے جزلان نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور باہر چلا گیا۔ اسے لگا تھا کہ انائرہ اس کی بات مان لے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ انائرہ درانی تھی جو اپنے کیسے پیچھے ہی نہیں ہٹتی تھی۔ وہ بزدل نہیں تھی اور نہ ہی اسے لوگوں کا ڈر تھا۔ پھر وہ جو ہے یشار زندگی سے ڈر جاتی۔ موبائل ہاتھ میں پکڑے وہ وقفے وقفے سے نظر اپنے سامنے کھلتی میرم پر ڈال دیتا، جو کبھی اپنے کھیل میں لگ جاتی تو کبھی ٹیبل پر رکھی رائس کھانے لگتی۔ جب جب کھاتی تب ایک رائس اٹھا کر اپنے بھائی کے لیے بھی لے آتی۔ 5 سالہ میرم حسن میں حسن کی جان بستی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے اشار کی بھی لاڈلی تھی۔ اس کی پیدائش سے اشار تو نہیں، البتہ حسن کی زندگی میں فرق یہ پڑا تھا کہ وہ جو پہلے فیصلے بنا سوچے سمجھے لیتا تھا، ہزار بار سوچنے پر لیتا تھا۔ ڈر تھا کہ کہیں اس کے اس فیصلے سے اس کی بیٹی کی زندگی پر کوئی برا اثر نہیں پڑ جائے۔ مائیکل کے وہاں آنے پر وہ موبائل سے نظر ہٹا کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ پریشان تھا اور یہ بات اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے مائیکل، پریشان لگ رہے ہو؟ انائرہ درانی کو ہوش آ گیا ہے۔ کب؟ بےتاثر لہجے میں پوچھا گیا۔ 3 دن پہلے۔ اوکے، لیکن تم کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہو؟ اس کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ، وہ لڑکی اب میرے خلاف جانے سے پہلے 1000 بار سوچے گی۔ ہنستے ہوئے وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھتا واپس سے موبائل استعمال کرنے میں مصروف ہو گیا، لیکن مائیکل کی بات نے اس کے چہرے کی مسکراہٹ ہی چھین لی۔ وہ پھر سے اپنے کام میں واپس آنے والی ہے اشار؟ اس کا کہنا ہے کہ آپ نے اس کے ماں باپ کو مارا ہے۔ وہ اپنا کیس ری اوپن کر چکی ہے۔ ذرائع سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اس کے پاس آپ کے خلاف چند ثبوت بھی ہیں۔ اس کی بات سن کر وہ غصے سے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ سارا اطمینان ایک پل میں غارت ہو کر رہ گیا تھا۔ یہ لڑکی اس کے لیے ایک عذاب بنی ہوئی تھی۔ ختم کر دو، بلکہ اب یہ کام میں خود کروں گا، اور اس بار میں یہ کام ادھورا تو نہیں چھوڑوں گا۔ گاڑی نکالو، لیکن آپ کو سر سے پہلے اجازت لے لینی چاہیے۔ یہ میرا کام ہے اور اسے مجھے ہی کرنا ہے۔ آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاؤ، جا کر گاڑی نکالو۔ اس کا حکم سنتے ہی مائیکل باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد پاکٹ میں موبائل رکھ کر وہ ملازمہ کو آواز دینے لگا، جو اس کی آواز پر ہی وہاں آ گئی۔ اس کے وہاں آتے ہی اسے میرم کے پاس بٹھا کر وہ خود بھی باہر چلا گیا۔ کمرے میں جلتی ہلکی روشنی کے باعث نہ تو کمرہ پورا روشن تھا، نہ ہی اندھیرے میں ڈوبا ہوا۔ بیڈ پر سوئی ہوئی انائرہ دواؤں کے باعث بہت پرسکون ہو کر سو رہی تھی، اور صفحے پر بیٹھا جزلان اسے مسلسل اپنی نظروں کے اثار میں لیے بیٹھا تھا۔ اس کو منع کرنے کے باوجود بھی وہ وہی کرنے جا رہی تھی جو اس نے کہا تھا۔ انائرہ کے اس فیصلے پر جزلان نے اسے مزید کچھ نہیں کہا۔ اپنے ماں باپ کے قاتلوں کو سزا تو وہ بھی دلوانا چاہتا تھا، بس ڈر تھا کہ انائرہ کو کھونے کا۔ لیکن جب وہ ہمت دکھا رہی تھی تو جزلان اس کی ہمت توڑنے کے بجائے اس کی ہمت بڑھانا چاہتا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر نظریں اٹھا کر اس نے آنے والے شخص کو دیکھا، اور اسے دیکھتے ہی غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کیسے اس شخص کو نہ پہچانتا جس کے باعث اس کی ساری زندگی بے رونق ہو کر رہ گئی تھی؟ کاؤنٹر سے پوچھنے پر اشار نے اسے یہ بتایا تھا کہ انائرہ درانی کے ریلیٹیو ہیں۔ تھوڑی معلومات لے کر انہیں ان کا روم نمبر بتایا گیا، جسے سن کر وہ دونوں روم کی طرف چلے آئے۔ اس کے پاس ایک چھوٹی سی پسٹل موجود تھی، جس کی سیکیورٹی کی نظر میں وہ نہیں آ سکی تھی۔ وہ حسن کا بیٹا تھا، ایسے کاموں میں اسے کمال کی مہارت تھی۔ مائیکل کے ساتھ وہ کمرے میں داخل ہوا اور نہ محسوس انداز میں کمرے کا دروازہ لاک کر گیا۔ یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ اس کی نظر بیڈ پر سوئی ہوئی انائرہ پر گئی، لیکن دھیان تبھی کسی کی غصے سے بھری آواز نے کھینچ لیا۔ نگاہوں کا رخ موڑ کر اس نے جزلان کی طرف دیکھا۔ یہ تمہاری بہن ہے؟ اس نے بیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔
لیکن اسے اس کی بات کا جواب نہیں ملا تھا۔ اپنا یہ غلیظ وجود لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں سیکیورٹی کو بلاؤں۔ یہاں کی سیکیورٹی بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، یہ ایک ہاسپٹل ہے، تمہاری ایک ایک حرکت یہاں لگے CCTV میں ریکارڈ ہو جائے گی۔ اشار حسن کبھی کچے کام نہیں کرتا، سارے کیمرے میں ہیک کروا کر آیا ہوں، اور پتہ ہے اتنی محنت میں نے کیوں کی ہے؟ تمہاری بہن کو مارنے کے لیے۔ اس کے قریب جھک کر وہ رازداری سے کہنے لگا، جسے سنتا جزلان غصے سے اس پر جھپٹا۔ لیکن اشار حسن کے پیچھے کھڑا مائیکل آگے بڑھ کر اسے اپنے قابو میں کر چکا تھا۔ میری بہن کو ہاتھ بھی لگایا نا تو تمہیں جان سے مار دوں گا، اس کی گر سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ غصے سے اشار سے کہہ رہا تھا، جو چہرے پر مسکراہٹ سجائے نائرہ کی طرف بڑھا تھا۔ ہاسپٹل کی ایک نرس کو خرید کر پہلے ہی نائرہ کو نیند کی دوائیاں کھلا چکا تھا، جس کے باعث وہ اس وقت گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اگر ہوش میں ہوتی تو یقیناً اپنا بچاؤ کرتی، لیکن بات تو یہی تھی کہ وہ بے ہوش تھی، ہوش میں نہیں تھی۔ مائیکل نے وہاں رکھی میڈیکل ٹرے میں سے ایک بوتل اٹھا کر زور سے اس کے سر پر دے ماری، کیونکہ وہ غزیلا شخص اس کے گرد میں کسی پرندے کی طرح پڑپڑاتے ہوئے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے سر پر تکلیف محسوس کر کے اس نے ہاتھ پھیرا، جس کے باعث سر سے نکلتے خون کی وجہ سے اس کا ہاتھ بھی خون رنگ ہو گیا۔ اسے دھکا دے کر مائیکل نے زمین پر پھینکا، جس کے باعث وہ دھندلی آنکھوں سے سامنے چلتا منظر دیکھتا رہ گیا، جہاں یہ شاہ رائنا کے چہرے پر تکیہ رکھے اس کے تڑپنے پر بھی اس کی سانسوں کو آزادی نہیں دے رہا تھا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے جو آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی وہ تھی گولی کی آواز۔ بے ہوشی کے باوجود بھی وہ تڑپ رہا تھا، اپنی تکلیف پر نہیں، اپنی بہن کی تکلیف پر، جس کی سانسیں رکنے کے باوجود بھی ظالم شخص نے گولی اس کے وجود میں اتار دی تھی۔ ہوش میں آتے ہی اس کی نظر پاس بیٹھے ہیزی پر گئی، وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھا، سر میں تکلیف کی ٹیس سی اٹھی، لیکن اس وقت ان چیزوں کی اسے پرواہ نہیں تھی۔ انائرہ، دماغ جانتا تھا کہ وہ اب نہیں رہی، پھر بھی دل میں ایک امید تھی کہ وہ زندہ ہوگی۔ ہم تمہارے انتظار میں تھے جزلان، تمہیں ہوش آئے تو اس کی آخری رسومات ادا کر دیں، ہیزی نے دکھ سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جس نے کم عمری میں ہی اتنے سارے دکھ دیکھ لیے تھے۔ انائرہ کی آخری رسومات ادا کرتے ہوئے، اس کا آخری دیدار کرتے ہوئے، ایک آنسو بھی اب اس کی آنکھ سے نہیں گرا۔ جتنے آنسو بہانے تھے بہا لیے تھے، اب رونا کسی اور نے تھا۔ ڈیڈی، ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں، پھر آپ اور پیسوں کے لیے اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ 13 سالہ جزلان اپنے باپ کے پاس بیٹھا اس کی محنت کی وجہ دریافت کر رہا تھا، جو اس کا باپ دن رات کرتا تھا۔ مجھے دنیا کا طاقتور انسان بننا ہے جزلان، کیونکہ یہ دنیا کمزوروں کے لیے نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں چلتا منظر بدلا جہاں وہ نائرہ کے ساتھ ہاسپٹل میں موجود تھا۔ میں تو چاہتی ہی یہی ہوں کہ تم بن جاؤ درندے، بلکہ محافظ، جو ان درندوں کو ختم کرے، جو لوگوں کی زندگی عذاب کر دیتے ہیں۔ دوسری باتیں سوچ کر اس کے چہرے کی سختی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ دفتر وہ اپنی جگہ سے اٹھا ہوتے تیز قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی طرف گیا۔ دروازہ کھول کر اس نے نائرہ کی ڈائری نکالی۔ وہ اس ڈائری میں اپنی ہر بات لکھتی تھی۔ اسے نہیں یاد تھا کہ نائرہ کے کوما میں جانے کے بعد اس نے یہ ڈائری کتنی بار پڑھ لی تھی۔ ڈائری کے صفحے پلٹتا وہ اپنا مطلوبہ صفحہ ڈھونڈنے لگا، جو اسے چند لمحوں میں ہی مل گیا، جہاں اس دن کا واقعہ لکھا ہوا تھا، جس دن انائرہ نے اشار حسن پر کیس کیا تھا۔ جس لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا وہ اشار حسن کے فارم ہاؤس سے ملی تھی، اور ڈائری میں اس جگہ کا ایڈریس بھی درج تھا۔ ویسے تو وہ اس کمرے سے زیادہ فارم ہاؤس پر ہی پایا جاتا تھا، اس وقت بھی اس نے یقیناً ہی ہونا تھا۔ ایڈریس کا پرچہ کتاب سے الگ کر کے اس نے جینس کے پاکٹ میں ڈالا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جزلان کے ساتھ اس کے گھر میں ہی رہتا تھا، اس لیے اس کا کمرہ بھی یہیں پر تھا۔ اس کی الماری کھول کر وہ بندوق تلاشنے لگا، اور تھوڑی تلاش کے بعد اس کی مطلوبہ چیز مل گئی۔ اسے بندوق چلانے کا طریقہ نائرہ نے بتایا تھا، لیکن اس نے آج تک یہ شے کبھی استعمال نہیں کی تھی، کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، لیکن آج اس چیز کو استعمال کرنے کی بہت ضرورت تھی۔ آپ نے بلایا تھا؟ اجازت ملتے ہی وہ حسن کے کمرے میں داخل ہو کر کہنے لگا، یشار نے پھر کچھ کیا ہے؟ اس کے پوچھنے پر مائیکل اپنا گلا تر کرتے ہوئے بتانے لگا، جی، جو لڑکی کوما میں تھی وہ ہوش میں آ گئی تھی، اس نے کیس ری اوپن کر لیا تھا، اس لیے یشار نے اسے مار دیا۔ موبائل کھول کر اس نے ایک تصویر حسن کے سامنے کی۔ یہ خبر صبح سے ہی ہر طرف پھیلتی جا رہی تھی کہ ہاسپٹل میں ایک مرڈر ہوا ہے، اور ساتھ ہی لڑکی کا نام اور اس کی تصویر بھی ہر طرف وائرل ہو چکی تھی۔ یہ سب کس نے کیا تھا یہ معلوم نہیں، لیکن اس ہاسپٹل کو سیل کر دیا گیا تھا۔ حد کرتا ہے یہ لڑکا، پہلے مجھ سے تو پوچھتا، کہاں ہے وہ؟ فارم ہاؤس پر۔ فون کرو اسے اور کہو کہ گھر آئے۔ اس کے حکم پر وہ سر ہلاتا واپس باہر چلا گیا۔ رسٹ ڈرائنگ کر کے وہ مطلوبہ جگہ پر پہنچا، جہاں صرف 2 ہی گارڈ کھڑے تھے، جن کی حالت بیکار تھا۔ وہ اندر داخل ہو گیا۔ جب انسان پر غصہ اور جنون سوار ہو تو پھر سے نہ کچھ دکھتا ہے نہ ہی کچھ سمجھ آتا ہے، اور اس وقت جزلان کی حالت بھی کچھ ایسی ہی ہو رہی تھی۔ اندر آ کر وہ ایک ایک کمرہ کھول کر دیکھنے لگا، اور پھر ایک کمرے میں وہ اسے مل گیا۔
اس کی پوری زندگی تباہ کر کے وہ شخص آرام و سکون سے سو رہا تھا۔ اس کے قریب جا کر جزلان نے اس کی شرٹ کھینچ کر اسے بیڈ سے نیچے اتارا، جس پر وہ ہڑبڑا کر اپنے سامنے جزلان کو دیکھ کر اس کی ساری نیند بھگ سے اڑ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا کہا تھا میں نے تم سے کہ میری بہن کو ہاتھ بھی لگایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا؟ دانت پر دانت جمائے وہ بندوق اس کے سینے پر رکھتے ہوئے گھرا کر کہنے لگا، ہٹاؤ اس گن کو، سیکیورٹی! چلاتے ہوئے سیکیورٹی کو آواز دینے لگا۔ لیکن اس جگہ پر اس وقت صرف 2 ہی گارڈ تو موجود تھے جن کی حالت وہ بگاڑ آیا تھا۔ تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں یشار حسن ہوں، زمین سے اٹھتے ہوئے غصے سے کہنے لگا، جبکہ اس کے اس طرح کہنے پر جزلان نے لات مار کر اسے دوبارہ زمین پر گرایا اور اس کے سامنے بیٹھ کر گن اس کی شیرک پر رکھ دی۔ تو نے میرے باپ کو مارا، میری ماں کو مار دیا، میں سب کچھ بھولنے کے لیے تیار تھا، لیکن آج مجھ سے تو نے میرا اکلوتا رشتہ بھی چھین لیا۔ کیسے چھوڑ دوں میں تجھے؟ ویسے اس سب میں غلطی تیری نہیں، تیرے باپ کی ہے۔ ایک بار وہ مل جائے تو اسے بھی دنیا سے رخصت کر دوں گا، لیکن ابھی تو تیری باری ہے۔ لڑکے دور ہٹو۔ ہاتھوں کے ذریعے اس نے بندوق چھیننی چاہی، لیکن یشار کی حرکت پر اس کی شیرک کو دبا گیا، جس سے ہلکی سی سسکی یشار کے لبوں سے نکلی۔ یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ تیرے باپ کی غلطی کیا ہے، چل میں خود بتا دیتا ہوں۔ اس کی غلطی یہ ہے کہ وہ خود حیوان تھا، لیکن اولاد کو بھی اپنے جیسا حیوان بنا دیا۔ میں عمر درانی کی اولاد ہوں، جس نے مجھے کسی کا قتل کرنا نہیں سکھایا، لیکن تیری وجہ سے، تیرے باپ کی وجہ سے میں آج یہ کام بھی کر رہا ہوں۔